डॉक्टर साहब, मैं बांझ नहीं हूँ, मेरे तो 3 बच्चे हैं। डॉक्टर ने मुझे यकीन दिलाया कि हमने आपके दोबारा टेस्ट करवाए हैं। आप पैदाइशी बांझ हैं और औलाद पैदा नहीं कर सकते। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। अगर मैं बांझ था तो वो 3 बच्चे किसके थे, जबकि मेरी बीवी तो नेक और तहज्जुद गुजार थी। मैं गुस्से में घर आया और बीवी से पूछने लगा, बता ये बच्चे किसके हैं, वरना मैं तुझे तलाक दे दूंगा। बीवी मेरे कदमों में गिर कर बोली, मैं जानती हूँ तुम बांझ हो, औलाद पैदा नहीं कर सकते, मगर मेरा खुदा गवाह है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं अभी तुम्हें सबूत देती हूँ। बीवी ने कुरान मजीद उठाकर मेरे सामने रखा। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। जब बीवी ने मैं वर्कशॉप जाने के लिए तैयार हो रहा था, जब मेरी छोटी बहन नाश्ता लेकर मेरे कमरे में आ गई। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि मैं जानता था उसे मुझसे कोई काम होगा, वरना मेरी बहनें मुझे अच्छा नहीं जानती थी। नासिर, मुझे तुमसे एक काम है। वो मुझसे 4 साल छोटी थी, लेकिन भाई कहकर बुलाना वो अपनी तौहीन समझती थी, और ये सारा जहर उसके अंदर भरने वाली मेरी बड़ी बहन आयशा थी। आयशा आपी को न जाने मुझसे खुदा वास्ते का कौन सा बैर था कि वो खुद तो मुझसे दूर दूर रहती ही थी, साथिया को भी मुझसे दूर किया हुआ था। मुझे पता था कोई काम ही होगा, वरना मुझे कहाँ पूछती हो तुम दोनों। ना चाहते हुए भी मैं अपने लहजे को तंजिया होने से नहीं रोक सका था, मगर सादिया पर कौन सा असर होने वाला था। मेरे तंज को भी ऐसे इग्नोर कर देती थी जैसे अक्सर ही मुझे करती थी। ज्यादा बातें मत करो और बच्चों ने जो कहा है वो करो। आखिर को अब्बा और दादी के लाडले हो तुम, निहायत बदतमीजी से जवाब देती वो चली गई थी, और मैं गहरा सांस भरकर रह गया था। आयशा बज्जो घर की पहली औलाद थी, जिनका बहुत मकाम था। उनकी पैदाइश पर बहुत खुशियां मनाई थी। वो घर भर की लाडली थी, और इसी लाड की वजह से वो बहुत मगरूर भी हो गई थी। अपनी ख्वाहिश मनवाना और अपने आगे किसी को कुछ न समझना शुरू कर दिया था। और जब वो 7 साल की थी तो मैं पैदा हो गया था। 7 साल बाद घर में फिर से औलाद हुई, और वो भी लड़का। तो दादी और अब्बा की खुशी की कोई इंतहा ना रही थी। मेरे अब्बा इकलौते थे, इसलिए मेरी पैदाइश पर दादी ने सजदा शुक्र अदा किया कि खानदान को वारिस मिल गया है। मुझे घर घर में हाथों हाथ लिया जाने लगा था, और यही चीज बच्चों को अच्छी नहीं लगी थी। उन्हें लगा उनकी अहमियत कम हो रही है, इसलिए उन्होंने मेरे साथ अजीब सी जिद बांध ली थी। अम्मा मेरे करीब ना होती तो वो मुझे चुटकी काटकर या फिर थप्पड़ मारकर गायब हो जाती थी, और मैं घंटों भर मुंह फाड़ फाड़ कर रोता रहता था। बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता था जब मैं रोता था। मैं जरा बड़ा हुआ तो बच्चों के पास जाने की कोशिश करता तो मुझे बुरी तरह से गुस्सा करती थी, और फिर मैंने उनके पास जाना ही छोड़ दिया, जबकि मैं उनसे इतना डर गया था। उन्हें देखते ही मैं कहीं न कहीं छुप जाता था। बाद में सादिया पैदा हुई तो बच्चों का एक अलग रूप देखा था मैंने। मुझे मारने और डांटने वाली बच्चों सादिया को गोद में लिए फिरती थी और मोहब्बत से लोरी सुनाती थी। सादिया अम्मा के पास कम और बच्चों के पास ज्यादा होती थी। मेरा भी दिल करता था बच्चों मुझसे यूं ही मोहब्बत करें जैसे सादिया से करती थी, मगर शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था। हालात ऐसे ही रहे और वक्त गुजरता चला गया था। मुझे जहां अम्मा अब्बा और दादी का लाड प्यार कॉन्फिडेंस देता था, वहीं बच्चों का गुस्सा मुझे डरपोक बना रहा था। मेरे जब मैट्रिक के पेपर थे तो अब्बा ने मुझे बच्चों के पास पढ़ने के लिए बिठा दिया था। बच्चों को तो जैसे पता नहीं कौन सा बदला लेने का मौका मिल गया था। वो मुझे लेकर छत पर बैठ तो जाती थी, लेकिन पढ़ाई कुछ भी ना थी, बल्कि मुझे डराती थी कि अगर मैंने अम्मी अब्बा को कहा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं तो उनसे बचपन से ही डरता था, इसलिए चुप रहा, और यूं बोर्ड के इम्तहानात में मुझे फेल होना पड़ा। मेरे फेल होने पर बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई थी वो देखने लायक थी। देखें तो अब्बा, इस बेटे को इतना सर पर चढ़ाया हुआ है आपने, मेरा भी इतना वक्त खा गया और फेल भी हो गया, ये पढ़ने वाली चीज नहीं है। अब्बा, इसकी जगह सादिया को अच्छे स्कूल में डालें, और मेरा भी रिजल्ट कितना अच्छा आया है, मुझे भी एडमिशन ले दे यूनिवर्सिटी में। 3 साल से घर में बैठी हुई हूँ। बच्चों ने खुद गर्जी में ये सब किया था, और उनका प्लान कामयाब भी हो रहा था। अब्बा ने मुझे महंगे स्कूल में डाला हुआ था, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा ना आया, अब्बा ने पहली बार मार मार कर मेरा भरकस बना दिया था, और फिर मुझे स्कूल से भी निकलवा दिया था।
اور موٹر سائیکلوں کی ورکشاپ پر کام سیکھنے کے لیے لگا دیا تھا۔ جس اسکول میں میں پڑھتا تھا وہاں اب شادیاں جانے لگی تھی اور بچوں کا بھی ایڈمیشن ابا نے یونیورسٹی میں کروا دیا تھا۔ بچوں سعدیہ کو بہت دل لگا کر پڑھاتی تھی، تبھی وہ ہر کلاس میں نمایاں پوزیشن لیتی تھی اور مجھے ڈرا دھمکا کر انہوں نے اتنا ڈرپوک بنا دیا تھا کہ میری تعلیم چھوٹ گئی تھی اور سارا فیوچر میرا داؤ پر لگ گیا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور میں موٹر سائیکل مکینک بن کر رہ گیا تھا۔ بچوں کی تعلیم مکمل ہو گئی اور ایک بہت بڑے بینک میں وہ نوکری کرنے لگی تھی۔ سعدیہ نے بھی بورڈ ٹاپ کیا اور ابا کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ ابا کو بیٹیوں نے بہت فخر محسوس کروایا تھا اور میں کسی کھاتے میں ہی نہیں رہا تھا۔ میری اہمیت گھر سے بچوں ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن محبت کو تو وہ کم نہیں کر سکتی تھی۔ ابا، اماں اور دادی مجھ سے ویسی ہی محبت کرتے تھے۔ آپی کی شادی کی باری آئی تو تب بھی ابا نے مجھے اہم جانا تھا اور ساتھ لے کر گئے تھے لڑکا دیکھنے کے لیے۔ لڑکا ہم سب کو پسند آیا تھا اور یوں آپی کی شادی طے ہو گئی تھی۔ لڑکے کا نام ساجد تھا اور وہ ابا کے کلیگ کا بیٹا تھا۔ بہت دھوم دھام سے آپی کی شادی تو ہو گئی تھی، لیکن آپی اپنی شادی نبھانے کی حالت میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ تو شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابا کی گڈ بکس میں رہنے کے لیے مان گئی تھی۔ سسرال جاتے ہی آئے دن شکایات موصول ہونے لگی تھی۔ کبھی وہ ساس سے بدتمیزی کر جاتی تو کبھی شوہر کو کھری کھری سنا دیتی۔ وہ سب کو خود سے نیچا رکھنا اور دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں کسی کی گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے شہر کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں چلا گیا۔ میرے مالک کی ورکشاپ بہت بڑی تھی، اس لیے شہر بھر سے لوگ گاڑیاں ٹھیک کروانے کے لیے ہماری ہی ورکشاپ سے لڑکے بلاتے تھے۔ اس دن جانے قسمت کو کیا منظور تھا کہ مالک نے مجھے اس ہوٹل میں بھیج دیا۔ میں جب گاڑی ٹھیک کر رہا تھا تو میں نے بچوں کی گاڑی کو وہاں دیکھا تھا۔ ان کی گاڑی ہوٹل میں ابھی ابھی آئی تھی۔ میں سمجھا وہ ساجد بھائی کے ساتھ وہاں کھانا کھانے آئی ہوں گی، لیکن جب وہ گاڑی سے اتری تو ان کے ساتھ ساجد بھائی نہیں بلکہ کوئی اور ہی انسان تھا جسے اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بچوں بہت مسکرا رہی تھی اور میرے پیروں تلے سے زمین تو تب نکلی جب وہ اس آدمی کا بازو پکڑ کر ہوٹل کے اندر چلی گئی اور میں دیکھتا رہ گیا۔ میری آنکھوں سے جیسے گرم مادہ نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ جو سوچیں مجھے آ رہی تھی میں چاہ کر بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنی بچوں پر ہرگز شک نہیں کرنا چاہتا تھا، اور تب تو بالکل نہیں جب وہ شادی شدہ تھی، لیکن میں 20 سال کا سمجھ بوجھ رکھنے والا جوان انسان تھا۔ ایسے ہوٹل پر کسی مرد کے ساتھ آنے کا مطلب ہی سمجھتا تھا۔ میں وہاں کس لیے آیا تھا میں یہ بھول چکا تھا اور بھاگ کر بچوں کے پیچھے ہی ہوٹل میں داخل ہوا، جہاں بچوں اور وہ آدمی ریسیپشن پر کھڑے تھے، اور اگلے ہی پل مجھے لگا آسمان میرے سر پر آ گرا ہے۔ میرے قدم من من کے ہو گئے تھے اور مجھ سے چلنا دو بھر ہو رہا تھا۔ میرے وہم سانپ بن کر مجھے ڈسنے لگے تھے اور حقیقت جان کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں وہ منظر کیسے بھولتا جب میری سکی بہن جو شادی شدہ تھی لیکن کسی غیر مرد کے ساتھ وہ ہوٹل کا کمرہ لے کر گئی تھی۔ اف، غیرت مند لوگ ایسے وقت میں تو شرم سے مر جاتے ہیں، لیکن میں مزید تصدیق چاہتا تھا، اس لیے ریسیپشن پر گیا۔ عائشہ میڈم نے گاڑی پارک کرنے کے لیے چابی دی تھی، وہ ابھی ابھی ہی آئی ہیں ہوٹل میں۔ میں جان سکتا ہوں وہ کس کمرے میں ہیں تاکہ میں چابی دے سکوں انہیں۔ میں نے گاڑی کی چابی دکھائی تو ریسیپشن نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر کمپیوٹر پر دیکھ کر مجھے کمرہ نمبر بتا دیا۔ میں شش و پنج کی کیفیت میں تھا کہ جاؤں یا نہیں، لیکن مجھے جانا ہی تھا۔ بچوں مجھ سے جتنی مرضی نفرت کرتی، لیکن وہ میری بہن تھی، انہیں یوں اپنی زندگی برباد کرنے میں نہیں دے سکتا تھا۔ بمشکل میں اس کے بتائے گئے کمرے کے سامنے پہنچا۔ میں کمرے میں جانا چاہتا تھا، لیکن میرے قدم آگے بڑھ کر پھر رک جاتے تھے۔ ایک بھرم تھا جسے میں قائم رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ وقت بھرم رکھنے کا نہیں تھا، وہ وقت غیرت دکھانے کا تھا، ایک بھائی کی طرح حالات کو سمجھنے اور سنبھالنے کا وقت تھا۔ میں نے کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا تھا۔ بچوں لاک کرنا شاید بھول گئی تھی، اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تھا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ قیامت کے روز سور پھونک کر پہاڑ کیسے اڑائے جائیں گے میں کھڑے کھڑے سمجھ چکا تھا، بلکہ میں خود روئی کے گالے بن کر ہوا میں اڑتا چلا گیا تھا۔
इस भरी जवानी में मेरे दिल में वो दर्द उठा कि लगा अगले ही पल बंद हो जाएगा। लेकिन हम जैसे लोग शर्म से कहाँ मरते हैं, हमें तो जीना पड़ता है और सब सहना पड़ता है। मुझे वहां देखकर बज्जो भी बौखला गई थी और जल्दी से बड़ी सी शाल से खुद को ढांप लिया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं वहां आ जाऊंगा और उन्हें यूं रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लूंगा। ये सब देखने के बाद मुझ में मजीद वहां खड़ा रहने की हिम्मत नहीं थी और ना ही मैं वो वाला भाई था जो गैरत में वहां खड़े खड़े ही बहन को मार डालता। मेरी तो अक्ल तक सुन्न हो गई थी और दिमाग में आंधियां चल रही थी। मैं पलटा और वहां से भागता चला गया था, इतनी तेज जैसे मेरे पीछे कोई भूत या कुत्ता लग गया हो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में दर्द की शदीद टीसें उठ रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि बच्चों को इस तरह देखूंगा। वो सबको धोखा दे रही थी और सबसे ज्यादा अपने शोहर साजिद को दे रही थी, मगर जैसे उन्हें एहसास ही नहीं था। होटल से निकलकर मैं तेज तेज फुटपाथ पर चल रहा था। मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा था या मैं कहाँ हूँ, इससे मैं बेनियाज था। मैं बस बेसकत भागता चला जा रहा था जब कोई पीछे से मुसलसल हॉर्न बजा रहा था और फिर मेरे करीब आकर गाड़ी रुकी। वो बज्जो की गाड़ी थी और बज्जो तेजी से गाड़ी से निकली थी। मैंने उन्हें खूनखार नजरों से देखा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचकर गाड़ी में बिठाया और सीट बेल्ट बांधकर खुद ड्राइविंग सीट संभाली। देखो नासिर, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, ना ही तुमने कुछ देखा ना सुना। वो बगैर शर्मिंदा हुए मुझ पर यूं डोप डाल रही थी जैसे बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर आई हूँ। मैं जरूर बताऊंगा बज्जो, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, 20 साल का लड़का हूँ जिसे सब समझ आता है। आपके कारनामे मैं जरूर अब्बा को बताऊंगा। ये तो शुक्र करें मैं वहाँ से चला आया, वरना ऐसी बातों पर भाई बहनों को मार देते हैं। मेरी बात पर उन्होंने मुझे यूं देखा जैसे कोई बहुत अनहोनी बात सुन ली हो और फिर हंसने लगी थी। तुम मुझे मारोगे? उफ, कल के बच्चे, मुझे आंखें दिखाओगे और मुझे धमकियां लगाओगे? अब किसी को कुछ बताने के काबिल, ये मुझे मारने के काबिल रहोगे तो करोगे कुछ ना। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। गाड़ी हाईवे से जा रही थी जब बच्चों ने खा जाने वाली नजरों से मुझे देखा और हाथ माथे तक ले जाकर अलविदा कहते वो गाड़ी से कूद गई थी। वो ड्राइविंग सीट पर नहीं थी और मेरा सीट बेल्ट खुल रहा था, न मुझसे गाड़ी कंट्रोल हो रही थी। मैंने स्टीयरिंग तेजी से घुमाया तो सामने से आते ट्रक के साथ गाड़ी का एक जोरदार तसादुम हुआ और फिर कुछ शीशे उड़कर मेरे जिस्म में पेवस्त हो गए थे और मेरे जिस्म से खून की फुवार बह निकली थी। मौत को अपनी आंखों के सामने खड़ा देखकर मैं खौफजदा हो गया था और फिर मेरी आंखें बंद होती चली गई थी। बंद होती आंखों के साथ मैंने आसमान की तरफ देखकर बस एक ही शिकवा किया था कि क्या बहनें ऐसी भी होती हैं? बड़ी बहनें तो माँ जैसी होती हैं। फिर मेरे मुकद्दर में बहन मौत बनकर क्यों भेजी गई थी? जाने कितने वक्त तक मैं दुनिया से बेखबर रहा था। आखिरी बार मेरी आंखें सड़क पर बंद हुई थी और जब दोबारा मैंने आंखें खोली और खुद को सफेद चार दीवारी के दरमियान बेड पर पाया था, मुझे लगा मैं मर चुका हूँ और अब मेरा हिसाब किताब होने की बारी है। लेकिन उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और नीले यूनिफॉर्म में नर्स अंदर दाखिल हुई और मुझे होश में देखकर बाहर को भागी थी। थोड़ी देर बाद सफेद कोट में डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ तो मुझे एहसास हुआ मैं जिंदा हूँ और अभी इसी दुनिया में हूँ। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और मुस्कुराकर कुछ कहा भी था, लेकिन मुझे लगता था मैंने बरसों बाद इस दुनिया को देखा है, इसलिए बस गौर से उन्हें देख रहा था। डॉक्टर के जाने के बाद कमरे में एक आदमी और 2 औरतें दाखिल हुई थी। मैंने बहुत गौर किया तो मुझे याद आया वो अब्बा, अम्मा और दादी थे जो मुझसे लिपटे बच्चों की तरह रो रहे थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। मैं भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया था और फिर मुझे पता चला कि हादसे ने मुझे बहुत मुतासिर किया था और 2 साल से मैं कोमे में था। सब मेरे जीने की उम्मीद छोड़ बैठे थे तो तब मैं जाग गया था। मुझे घर ले जाया गया तो सादिया ने मुझे देखकर नखुवत से मुंह फेर लिया। उसने पूछा तक भी नहीं कि मैं कैसा हूँ। मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था जब बज्जो कमरे में आ गई थी। उन्हें देखकर मुझ पर खौफ सा तारी होने लगा था और मुझे लगा
وہ مجھے مار دیں گی۔ میں خوف میں ڈبڈباتی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے آج بھی ایسے ہی حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ 2 برس بیت گئے مگر کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ وہ آج بھی مجھ سے ویسی ہی نفرت کرتی تھی۔ موت کے منہ سے آئے ہو، امید ہے اب منہ بند ہی رکھو گے، اور میں نے اپنا منہ واقع میں ہی سی لیا تھا۔ میں بچوں سے بہت ڈر گیا تھا۔ میری صحت ٹھیک ہوئی تو میں دوبارہ سے کام پر جانے لگا تھا۔ میرے مالک نے مجھے دوسرے ملک جا کر کام کرنے کی آفر کی تو میں نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ میں کسی بھی طرح یہاں سے بس جانا چاہتا تھا، لیکن آسان نہیں تھا کسی دوسرے ملک جانا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ بس کسی طرح یہاں سے نکل ہی جاؤں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بچوں سے میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ بچوں جب اپنے 1 سال کے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آئیں تو میں کوشش کرتا تھا کہ گھر سے باہر ہی رہوں۔ میں خود کو اپنے کام میں مصروف کر چکا تھا جب ایک دن مجھے ساجد بھائی کا فون آیا۔ بچوں کی اکثر اپنے سسرال میں لڑائی جھگڑے لگے رہتے تھے جو ابا کسی نہ کسی طرح سلجھا دیتے تھے، لیکن اس بار شاید بہت سنجیدہ جھگڑا تھا۔ تبھی ساجد بھائی نے ابا کی جگہ مجھے فون کیا تھا۔ میں جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن ساجد بھائی کی آواز کی لڑکھڑاہٹ سے میں بہت پریشان ہو گیا تھا اور سب کام چھوڑ کر بھاگا بھاگا بچوں کے سسرال پہنچا۔ تو جو بات ساجد بھائی نے مجھے بتائی وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکلتی چلی گئی تھی اور میں بے یقین آنکھوں سے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ بچوں کی گود میں 1 سال کا ارسلان تھا جسے دیکھ کر مجھے لگا تھا شاید بچوں اب اپنے بیٹے کی خاطر ساجد بھائی اور اپنے رشتے سے وفادار ہو کر رہیں گی، لیکن میں غلط تھا۔ بچوں نے شروع دن سے اس رشتے کو نہیں مانا تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی وہ اس رشتے کو اپنی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، اور اوپر سے وہ ذرا سی بھی شرمندہ نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایسے کھڑی تھی بہت کام کیا ہو۔ بچوں، آپ شادی شدہ ہیں، آپ کو شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ میں حیرت کا بت بنے انہیں دیکھتا جا رہا تھا جنہوں نے بہت حقارت سے مجھے دیکھا۔ میں تو ان کی نظروں سے ہی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ ایسے ہی جب 2 سال پہلے ہوا تھا تو انہوں نے مجھے مار دینے کی کوشش کی تھی، لیکن آج ان کا بھانڈا پھوٹ گیا تھا۔ اب بات سب تک ہی پہنچنے والی تھی۔ اس سب کے باوجود وہ بہت مطمئن تھی۔ یہ غیرت مند بھائی بننے کی اداکاری میرے سامنے نہ کرنا، میں تمہیں اپنا بھائی نہیں سمجھتی، اور دوسری بات نہیں ہوں میں شرمندہ اپنے کسی بھی فعل پر۔ کہا تھا اماں سے مت کروائیں میری شادی، لیکن ابا کے سامنے تو وہ بول ہی نہیں پاتی نا، اور ابا صرف تمہاری سنتے ہیں، اور تم سے مدد مانگنا میری توہین تھی، اس لیے میں نے اپنے لیے راستہ خود چنا۔ ابا کی بات مان لی نا تو میری بھی زندگی میں اب کوئی مداخلت نہ کرے، ورنہ انجام تو تم جانتے ہی ہو۔ وہ کمال ہٹ دھرمی سے کہہ رہی تھی جیسے جو انہوں نے کیا تھا وہ بہت اچھا کام تھا۔ وہ مجھے ایک بار پھر انجام سے ڈرا رہی تھی۔ ساجد بھائی تو انہیں غصے سے دیکھ کر رہ گئے تھے، اور پھر کھڑے کھڑے ہی انہوں نے طلاق دے کر ارسلان کو ان سے چھین لیا اور بچوں کو میرے ساتھ چلتا کیا تھا۔ بچوں کے چہرے پر اپنا گھر ٹوٹنے اور اپنے چھوٹے سے بچے سے الگ ہونے کی ذرا سی بھی خلش نہیں تھی، بلکہ اپنا بیگ پیک کر کے وہ چلتی بنی تھی۔ ایک بار بھی اپنے بچے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں نے زمین پر بکھری ان تصویروں کو اٹھایا جن میں بچوں کسی اور مرد کے ساتھ بہت قریب نظر آ رہی تھی، اور اس مرد کو میں اچھے سے جانتا تھا۔ یہ وہی تھا جس کے ساتھ 2 سال پہلے میں نے بچوں کو دیکھا تھا۔ بچوں شخص کے لیے سب کو ہی دھوکہ دے رہی تھی، جانے کون تھا وہ ایسی تصویریں تھیں کہ ابا دیکھ لیتے تو ہارٹ اٹیک سے ہی مر جاتے۔ بچوں پر انہیں بہت مان تھا، لیکن بچوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تھی۔ میں باہر آیا تو بچوں اپنی گاڑی میں سامان رکھ رہی تھی۔ ان کی گاڑی سے میری کوئی اچھی یادیں وابستہ نہیں تھی، اور نہ میں ان کی گاڑی میں بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن مجبوری تھی، مجھے ان کے ساتھ گھر جانا تھا، اور راستے میں انہیں سمجھانے کی اپنی سے میں نے بہت کوشش کی، چاہے وہ مجھے مار ہی ڈالتی۔ میں جلدی سے گیا اور بچوں کی برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ناگواری سے مجھے دیکھتے بچوں نے گاڑی ساجد بھائی کے گھر سے نکال دی تھی۔ بچوں، ابا یہ سب سنیں گے تو بہت صدمہ لگے گا انہیں۔ مجھے تو چپ کروا دیا تھا آپ نے، لیکن ساجد بھائی اور ان کے گھر والے چپ نہیں ہوں گے، وہ ابا کو اب بتا دیں گے، اور سوچیں پھر ابا پر کیا گزرے گی۔ بچوں، میں پچھلے واقعے کو بھول کر پھر سے انہیں سمجھنے کی غلطی کر بیٹھا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، وہ جان لے تو اچھا ہو اور میری شادی شامیر سے ہو جائے۔ میں تو ہمیشہ سے ہی شامیر کو پسند کرتی تھی، وہ سیٹل نہیں تھا، اس لیے ابا کو میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکی، اور میری شادی
उस साइको साजिद से हो गई और फाइनली मेरी जान छूटी। वो बड़े मजे से बोल रही थी, उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था सिवाय अपनी जिंदगी के। वो इंतहा की खुद गर्ज हो चुकी थी। हम जब घर पहुंचे तो हमसे पहले बच्चों की तलाक और कारनामों की बात और तस्वीरें घर पहुंच चुकी थी। अब्बा तो आग बबूला बने बैठे थे, खींचकर थप्पड़ बच्चों के मुंह पर मारा था, लेकिन बच्चों पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ था। अम्मा से भी बच्चों को मार पड़ी, लेकिन वो टस से मस ना हुई। अपने रवैये पर उन्हें कोई पशेमानी नहीं थी। उन्हें मार मार कर और ताने दे देकर अम्मा अब्बा भी थक गए थे और साफ कह दिया था कि किसी भी सूरत उस शामिर से शादी नहीं होगी बच्चों की। बल्कि अब्बा ने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया था। मैं तो हैरान रह गया था कि बीच में मेरी शादी कहाँ से आ गई। अब्बा फैसला कर चुके थे। उनका एक दोस्त था जो दूसरे शहर में रहता था अपनी बेटी एनी के साथ। एनी का दुनिया में उसके बाप के अलावा कोई नहीं था। एनी एक मदरसे में मुअल्लिमा थी और दीन का इल्म हासिल कर रखा था। अब्बा के दोस्त का इंतकाल हो गया था तो एनी बिल्कुल अकेली रह गई थी। अब्बा उसे सहारा देना चाहते थे, इसलिए मेरी शादी एनी से करवा दी थी। मैंने एनी को शादी की रात से पहले नहीं देखा था। जैसे ही मैंने शादी की रात उसका घूंघट उठाया तो जैसे पलक झपकना भूल गया था। वो बेहद खूबसूरत और दिलकश थी। उसके चेहरे पर बला की पाकीज़गी और मासूमियत फैली हुई थी। मैं तो उसे देखता ही रह गया था और मुझे अपनी किस्मत पर रश्क हुआ था कि किस कदर खूबसूरत बीवी खुदा ने बिना मांगे मेरी झोली में डाल दी थी। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि खूबसूरत भी थी। मेरे पूरे घर को जैसे उसने जन्नत बना डाला था। हर एक से प्यार से बात करना, सबकी खिदमत करना जैसे वो अपना फर्ज समझती थी। और उसकी वजह से ही हमारा घर भी बहुत नौरानी नौरानी सा लगने लगा था। वो थी ही इतनी नेक और पाक, लेकिन आयशा, बज्जो और सादिया को तो उसका वजूद एक आंख भी नहीं भाता था। सादिया किसी न किसी बात को लेकर एनी पर भड़कती ही रहती थी, जबकि आयशा बज्जो तो अपनी दुनिया में मगन रहती थी। अब्बा ने उनका दाखला घर से बाहर बंद कर रखा था, इसलिए वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। कभी निकलती तो अम्मा से लड़ने लगती कि उन्हें शामिर से शादी करनी थी, लेकिन अम्मा अब्बा नहीं मान रहे थे। जब अम्मा अब्बा से मायूस हो गईं, तो बच्चों ने मुझसे राब्ता किया था और मुझे कहा कि मैं अब्बा को शामिर के लिए मनाऊं। उन्हें लगता था अब्बा मेरी हर जायज नाजायज बात मान लेते हैं और सिर्फ मेरी ही सिफारिश पर वो शामिर से शादी कर सकती हैं। सादिया को नाश्ता देकर भी उन्होंने ही मेरे कमरे में भेजा था कि याद दहानी करवाने के लिए कि मैं अब्बा से उनकी शादी की बात करूं। मुझे बच्चों को देखकर कभी कभी हैरत होती थी, जो अपने बेटे अरसलान के लिए बिल्कुल नहीं तड़पती थी और शामिर के लिए तो वो मरी जा रही थी। खैर, मैंने उनके कहने पर अब्बा से बात की, लेकिन अब्बा ने मेरी भी एक न सुनी। वो किसी सूरत शादी करवाने को तैयार नहीं थे और मैं हैरान था कि बच्चों इतनी बेबस कब से हो गई हैं कि अम्मा अब्बा की इजाजत की मुंतजिर हैं, जबकि हकीकत तो ये थी कि शामिर एक पढ़ी लिखी फैमिली से था जो भाग कर गई हुई लड़की को हरगिज कबूल ना करते। इसलिए बच्चों अम्मा अब्बा पर दबाव डाल रही थी। बच्चों की शादी के लिए तो अब्बा ना माने, लेकिन मेरे बाहर का वीजा लग गया था। मैं जो पहले बाहर जाने के लिए बेताब था, अब मेरा एनी को छोड़कर जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। एनी जैसी लड़की को कौन भला छोड़कर जाना चाहेगा, लेकिन मजबूरी थी। वीजा आ चुका था और मुझे जाना ही था। सबसे अलविदा होकर मैं सऊदीया चला गया और हर रोज वहां से एनी को वीडियो कॉल जरूर करता था। मुझे गए हुए अभी 15-20 दिन ही हुए थे कि एक दिन एनी की कॉल आई तो वो मुझे बहुत परेशान से लगी थी। जब मैंने पूछा तो जो बात उसने मुझे बताई वो सुनकर तो मेरी बाछें ही खिल गई थी। एनी ने बताया था कि वो उम्मीद से है और ये इतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए जो बयान से बाहर थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उड़कर एनी के पास पहुंच जाऊं और बच्चा होने तक उसके खूब नाज नखरे उठाऊं, लेकिन मजबूरी थी, मैं जा नहीं सकता था। लेकिन रोज एनी को कॉल जरूर करता था। एनी का चौथा महीना चल रहा था जब उसने मुझे फोन करके अपने शहर जाने की इजाजत चाही थी। वो जिस मदरसे में पढ़ती थी वहाँ की बहुत बड़ी आमिला की तबीयत नासाज थी, इसलिए उन्होंने एनी को बुलाया था। मैं परेशान भी था कि इस हालत में एनी कैसे रहेगी, मगर फिर मैं उसे रोकना भी नहीं चाहता था। इतने अरसे में पहली बार उसने खुद से कुछ मांगा था तो मैं कैसे इनकार कर सकता था और उसे इजाजत दे दी थी। अम्मी अब्बू से रुखसत होकर वो अपने शहर चली गई थी। मैं रोज ही उससे बात करता था और अचानक से 2 दिन तक मेरी उससे बात ना हुई तो मैं परेशान हो गया था।
امی ابا بھی پریشان تھے کہ اس کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ ابو کو میں نے اینی کے شہر جانے کا کہا اور ابو جانے ہی والے تھے کہ اینی کے مدرسے سے فون آ گیا تھا۔ اینی کی طبیعت 7ویں مہینے میں ہی خراب ہو گئی تھی اور اس لیے ڈلیوری جلدی کرنی پڑی تھی۔ امی ابو فوراً سے اینی کے پاس پہنچے۔ اینی نے بہت پیاری سی بچی کو جنم دیا تھا، جسے دیکھ کر میرا دل بھر آیا تھا۔ میں اینی کا کیسے شکر ادا کرتا کہ اس نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی تھی۔ امی ابو اینی کو ساتھ لے کر گھر گئے تھے۔ میری بیٹی ستارہ تو جیسے آنکھوں کا تارا ہی بن گئی تھی۔ امی ابو دادی کوئی بھی اسے نیچے نہیں چھوڑتا تھا، سب نے اسے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھا اور جلدی گھر جا کر اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا تھا، مگر چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ ستارہ 6 ماہ کی تھی جب سعدیہ کی شادی ابا نے طے کر دی تھی۔ خاندان میں ہی لڑکا دیکھا بھالا تھا اور ابا کو بھی پسند تھا، سعدیہ کو بھی، سو جلدی سے شادی طے ہو گئی۔ میں خوش تھا کہ میری بہن کا گھر بس رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ خوش تھا کہ سعدیہ کے جانے سے اینی کو ذرا سکون ملے گا، ورنہ وہ روایتی نن تھی جو بھابھی کا جینا دو بھر کیے رکھتی تھی۔ سعدیہ کی شادی پر میں نے چھٹی اپلائی کی تو مجھے چھٹی مل گئی تھی۔ میں پاکستان آیا تو اپنی بیٹی کو سب سے پہلے اپنے گلے سے لگایا تھا اور پھر اینی کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ اینی میرے لیے بہت قابل عزت تھی، جس نے مجھے باپ بننے کی خوشی دی تھی۔ اتنی تکلیف سے گزر کر اس نے مجھے باپ بنایا تھا تو وہ عزت اور محبت ڈیزرو کرتی تھی۔ میرا زیادہ وقت ستارہ کے ساتھ ہی گزرنے لگا تھا، اس لیے میں بچوں سے نہیں ملا تھا۔ 1-2 بار سامنا ہوا تو وہ مجھے نظر انداز کر گئی تھی، تو پھر میں نے بھی انہیں مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اب میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں رہا تھا جو اپنی بچوں کے لیے روتا رہتا یا ان سے ڈرتا رہتا۔ اب میں ایک بیٹی کا باپ تھا اور مجھے اپنی بیٹی کے سوا کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ خیریت سے سعدیہ کی شادی ہو گئی تو میری واپسی کا بلاوا بھی آ گیا تھا۔ میں جاتے ہوئے امی ابا اور دادی سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ انہیں عمرہ کرنے کے لیے کچھ ہی عرصے میں بلواؤں گا، اور خدا کی قدرت تھی کہ میری استطاعت بن گئی تھی اور میں نے مہینے بعد ہی اماں ابا اور دادی کو بلانے کی تیاریاں کر لی تھی۔ ابا کو تو پاسپورٹ بنا ہوا تھا، مگر امی اور دادی کا پاسپورٹ بننے پر تھوڑا وقت لگا اور پھر وہ سب میرے پاس سعودی عرب عمرے کی سعادت حاصل کرنے آ گئے تھے۔ گھر میں اینی بچوں اور میری بیٹی ستارہ رہ گئے تھے۔ امی ابو اور دادی کے ساتھ میں نے بھی عمرہ کیا تھا اور دادی تو خانہ کعبہ کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئی تھی اور مجھے اتنی دعائیں دی تھی کہ میرے سب ملال دور ہو گئے تھے۔ میں خود کو ایک دم بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد کچھ دن تک تینوں میرے ساتھ رہے اور 1 مہینے بعد واپسی کا سفر باندھ لیا۔ وہ تینوں جب میرے پاس سے جا رہے تھے تو پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت آبدیدہ ہو گیا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ بس انہیں روک لوں، مگر انہیں جانا ہی تھا۔ وہ تو چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد جو خبر مجھ تک پہنچی اس نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ ساتوں کے ساتوں آسمان جیسے میرے سر پر آ گرے تھے اور میں اس ملبے تلے سانس لینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین اور سر سے آسمان چھنی چکا تھا۔ میرے امی ابا اور پیاری دادی کا یہ آخری سفر تھا، یہ آخری دیدار تھا جو میں نے کیا تھا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جہاز کو حادثہ پیش آ گیا تھا اور دیگر مسافروں کے ساتھ وہ بھی چل بسے تھے۔ روتا بلکتا میں پاکستان پہنچا تو گھر میں ہر جگہ مجھے دادی اور اماں ابا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری زندگی کے بہت اہم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں پہلی بار بہت پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اماں ابا اور دادی کی تدفین ہو گئی تو مجھے واپس جانا تھا۔ میرا جانے کو بلکہ کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اپنی بیٹی کے اچھے فیوچر کے لیے مجھے جانا ہی تھا۔ اور پھر میں چلا آیا۔ میں سعودیہ میں ہی تھا جب اینی کو پھر سے امید سے ہونے کا سنا تھا۔ خوشی بہت ہی بڑی تھی، لیکن جیسے میں خوش ہونا ہی بھول چکا تھا۔ میرے ہاں پھر سے بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، جس نے مجھے دوسری بار اس قابل سمجھا تھا کہ اپنی رحمت میرے گھر میں بھیج دی تھی۔ میں روز اینی سے بات کرتا تھا، نہ بیٹیوں کو دیکھتا تھا، لیکن میں اپنے ماں باپ کو بھی بہت یاد کرتا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ اینی کی صورت میری زندگی میں کوئی ایسا تھا جو تنہائی سے مجھے مرنے نہیں دے گا۔
اینی نہ ہوتی تو اب تک اماں ابا کے بعد میں زندہ نہ ہوتا۔ ایک لمبی چھٹی کے بعد میں پاکستان آیا تو سوچ لیا تھا بچوں کو اب ان کی زندگی ان کی مرضی سے جینے دوں گا۔ میں نے بچوں سے کہا کہ وہ شامیر کو رشتہ لانے کا کہہ دیں، لیکن بچوں کی ٹال مٹول سے لگ رہا تھا کوئی بڑی گڑبڑ ہے۔ ایک دو بار میں نے بچوں سے اصرار کیا تو وہ مجھ پر ہی چڑھ دوڑی تھی، تمہیں مسئلہ کیا ہے، میں شادی کروں یا نہیں، جب کرنی ہوئی تو بتا دوں گی، تم اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ میں ان کا اکلوتا بھائی تھا، لیکن وہ آج بھی مجھے کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ ہاں، سعدیہ اماں ابا کے جانے کے بعد کافی حد تک بدل گئی تھی، اب مجھ سے اچھے سے مل بھی لیتی تھی اور باتیں بھی کرتی تھی۔ اس نے اپنا رویہ اچھا کیا تو میں نے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، کیونکہ میکے کے نام پر اب اس کے پاس صرف میں ہی بچا تھا۔ میں بھی منہ موڑ لیتا تو وہ کدھر جاتی۔ کچھ دن پاکستان رہنے کے بعد میں سعودیہ واپس آ گیا اور اس بار میری یہی سوچ تھی کہ جلد از جلد اپنے سب کام نپٹا کر میں واپس پاکستان ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا اور جو بچتیں کی ہیں ان سے کوئی کاروبار شروع کروں گا۔ اب کچھ سمیٹنے اور کام نپٹانے بھی تھے۔ 1 سے 1.5 سال لگ گیا تھا اور اس بیچ میرا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا۔ مجھے پاکستان سے آنے پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی خوشخبری ضرور ملتی تھی۔ اس بار پھر اینی کے امید سے ہونے اور پھر بیٹا ہونے کی خبر پر میں کھل اٹھا تھا، مگر کام ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ 1 سے 1.5 سال لگا اور میں سب چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا۔ میں اب زیادہ سے زیادہ وقت اپنے تینوں بچوں اور اینی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ جتنا عرصہ میں سعودیہ میں رہا تھا میں نے اچھی خاصی سیونگ بھی کر لی تھی، جس سے میں نے پاکستان میں اپنا چھوٹا سا گاڑیوں کا کام شروع کیا تھا۔ اپنا کاروبار کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اپنے بزنس کے چکر میں میں بہت مصروف رہا تھا۔ جب سب سیٹ ہو گیا تو ایک دن اینی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ کب تک ہم بچوں کو گھر میں بٹھا کر رکھیں گے۔ اب بچوں کی ذہنی حالت بھی ان باتوں سے متاثر ہو رہی ہے، آپ کوئی رشتہ دیکھیں اور بچوں کی شادی کا کچھ کریں۔ اینی کی بات پر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی بچوں شامیر نامی انسان کے پیچھے پاگل تھی اور اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو پھر وہ ایسا کیوں بول رہی تھی؟ تمہیں پتا ہے اینی، وہ شامیر کے سوا کسی سے شادی نہیں کریں گی۔ اور میں نے کہا بھی، لیکن وہ شامیر کو رشتہ لے کر آنے کا نہیں بول رہی۔ میں خود بچوں کے لیے کافی پریشان رہتا تھا۔ شامیر نے انہیں چت کیا تھا، وہ کبھی بھی بچوں سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس ان کا استعمال کر رہا تھا۔ پہلے اس کے بہانے تھے کہ اس کے ماں باپ رشتہ لے کر آئیں تو انکار نہ ہو اور وہ بھگا کر نہیں لے جا سکتا۔ پہلے تو ہمارے اماں ابا نہیں مان رہے تھے، لیکن اب وہ نہیں رہے تھے تو بچوں نے اس پر دباؤ ڈالا کہ رشتہ لے کر آئے، اب انکار نہیں ہوگا، تو پھر وہ ٹال مٹول کرتا رہا اور اب اس نے اپنی کسی کزن سے شادی کر لی ہے۔ اس نے بچوں کی پوری زندگی برباد کر دی ہے۔ بچوں بہت ڈپریشن میں ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی ہو انہیں سنبھالنے اور انہیں سمجھنے والا۔ میں جانتا تھا شامیر ایسا کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، سو وہ کر چکا تھا۔ شامیر جیسے آدمی شادی کے نام پر عورت کے ساتھ کھیلتے تو ہیں، لیکن اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ میں بچوں کے پاس گیا تو وہ بہت چپ چپ سی تھی۔ میں نے بہت باتیں کی، لیکن انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ آتے ہوئے جب میں نے پوچھا، بچوں آپ کے لیے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈوں تو آپ شادی کریں گی؟ بچوں کچھ پل مجھے دیکھتی رہی تھی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اب ان کی ہمت اور عمر دونوں بحث کرنے کی سٹیج سے نکل چکی تھی۔ شامیر کے دھوکے نے انہیں بری طرح توڑ موڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے بچوں کے لیے کوئی اچھا لڑکا تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ آخر کار رشتے والی خالہ کے توسط سے ایک رشتہ مل ہی گیا تھا۔ لڑکے کی عمر 40 سے اوپر تھی، لیکن ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ ماں باپ اس کے مر چکے تھے اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا تھا اور کمپنی سے ملے ہی فلیٹ میں رہتا تھا۔ بے حد سوبر، سنجیدہ اور سمجھدار انسان لگا تھا۔ میں نے بچوں کی رائے لی، جو اب سب مجھ پر چھوڑ کر چپ ہو گئی تھی، اور زاہد کو ہاں کر دی تھی۔ ایک شام سادہ سی تقریب میں بچوں کا نکاح ہوا اور وہ زاہد کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ مجھے جیسے سکون کا احساس ہوا تھا اور مجھے محسوس ہوا میرے فیصلے سے ابا کی روح بھی بہت خوش ہوئی ہوگی۔ شادی کے 1 مہینے بعد بچوں گھر آئیں تو انہیں دیکھ کر میں سچ میں بہت خوش ہوا تھا۔ پہلی بار تھا جب بچوں میرے گلے لگی تھی اور اتنا اچھا لڑکا ڈھونڈنے پر میرا شکریہ ادا کیا تھا۔ زاہد ان کے لیے بہت ہی اچھا شوہر ثابت ہوا تھا اور میں اپنی دونوں بہنوں کو گھروں میں خوش باش دیکھ کر بہت خوش اور پرسکون تھا۔ میری بہنیں بیائی جا چکی تھیں اور میری بیٹیاں بڑی ہو رہی تھیں۔
اپنے کام کی مصروفیات کے باوجود میں اپنے تینوں بچوں کے لیے وقت نکالتا تھا اور انہیں سمجھاتا تھا کہ بہن بھائی ایک دوسرے کی پہچان اور ڈھال ہوتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ میرے بچوں میں ویسی دوریاں نہ ہوں جیسی ہم بہن بھائیوں میں تھیں، اور ان دوریوں کو ختم کرتے کرتے زندگی کے حسین لمحات نکل جائیں۔ میرے بچے بہت اچھی سیرت کے مالک تھے، اور اس کا کریڈٹ صرف اور صرف اینی کو جاتا تھا جس نے اپنی سیرت بچوں میں منتقل کی تھی۔ میرے بچے سب کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنی سعدیہ پھپھو اور بجو پھپھو سے تو بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میں نے دیکھا تھا بجو بھی بہت حد تک بدل گئی تھی۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی تو زیادہ وقت وہ میرے تینوں بچوں کے ساتھ ہوتی تھی اور انہیں اپنے سینے سے لگائے رکھتی تھی۔ وہ روتے تو تڑپ جاتی تھی اور وہ ہنستے تو بہت خوش ہوتی تھی۔ ہر اتوار ڈھیروں تحفوں کے ساتھ وہ آتی تھی اور بچے بھی ان کے ساتھ بہت اچھا محسوس کرتے تھے۔ میرے گھر کا ماحول بہت اچھا ہو گیا تھا اور اچھے ماحول کا سارا کریڈٹ بھی میں اینی کو ہی دیتا تھا۔ ایک اچھی بیوی گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور میری بیوی اچھی ہی نہیں نیک بھی تھی۔ میری پوری زندگی ہی بہت اچھی اور پرسکون گزر رہی تھی، لیکن میری قسمت اتنی بھی اچھی نہیں ہوئی تھی ابھی جتنی میں نے سمجھ لی تھی۔ ہوتے ہیں کچھ صدمے، کچھ واقعات، کچھ ٹرمز جو زندگی بھر انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور بھیس بدل کر بدقسمت لوگوں کا تعاقب کرتے ہیں، اور میں وہی بدقسمت انسان تھا جسے لگا کہ زندگی سہل اور پرسکون ہو گئی ہے تو زندگی کے پرسکون سمندر میں کنکر گرا تھا، اور وہ کنکر اتنا نوکیلا تھا کہ میری زندگی لہولہان ہو گئی تھی۔ ایک ایسی اندھیری میری زندگی میں آئی تھی جو میرا چین، قرار، سکون اب اڑا لے گئی تھی۔ میرے پاس تو میری ذات کا غرور بھی نہیں بچا تھا، بلکہ میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں تھا جس کے سہارے زندگی گزار پاتا۔ میری زندگی سے سب کچھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ یہ ایک روشن دن ہی تھا جب میں معمول کی طرح ہی صبح اٹھا، اپنے تینوں بچوں کو بہت پیار کیا، ان کے ساتھ ناشتہ کیا اور انہیں گاڑی میں بٹھا کر اسکول جانے سے پہلے اپنی خوبصورت اور خوبصیرت بیوی کا ماتھا چوما اور نکل آیا۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد میں ورک شاپ پر ہی چلا آیا تاکہ دیکھ سکوں لڑکے کام ٹھیک سے کر رہے ہیں یا نہیں۔ جب ایک گاڑی کا لڑکے نے بتایا کہ 2 دن سے آئی ہوئی ہے لیکن ان سے ٹھیک نہیں ہو رہی، میں نے گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے کھولی تو ایک وائر میرے ہاتھ سے ٹکرائی اور چنگاری سے نکلی جس سے میرا ہاتھ بہت جل گیا تھا۔ لڑکے فوراً سے میرے پاس جمع ہو گئے تھے، لیکن میں نے انہیں کام کرنے کا کہا اور خود گاڑی لے کر ہسپتال جانے کے لیے نکل گیا۔ جب بچوں کے ٹیچر کی کال آئی، میرے بیٹے شایان کے پیٹ میں درد تھا، اس لیے ٹیچر نے اسے لے جانے کا کہا تھا۔ میں ہسپتال ہی جا رہا تھا تو اسے بھی ساتھ ہی لے جانے کا سوچا تاکہ ڈاکٹر کو دکھا سکوں۔ شایان کو اسکول سے لے کر میں ہسپتال گیا، اسے بچوں کے ڈاکٹر کو دکھایا جس نے کچھ دوائیاں دی اور ڈرپ لگانے کا کہا۔ شایان کو ڈرپ لگا کر وارڈ میں ہی چھوڑ کر میں اپنی پٹی کروانے چلا گیا۔ اپنے ہاتھ پر پڑی پٹی وغیرہ کروا کر میں واپس وارڈ میں آیا تو ڈاکٹر راؤنڈ پر تھے۔ میں شایان کے پاس بیٹھا اسے بے تکے جوک سنا کر ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا جب ایک ڈاکٹر میرے پاس آئے۔ ہیلو جینٹل مین، تمہیں دوبارہ دیکھ کر خوشی ہوئی اور اتنی اچھی حالت میں دیکھ کر تو زیادہ خوشی ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر کو دیکھا جو بہت مسکرا رہے تھے، لیکن میں نے انہیں نہیں پہچانا تھا۔ سوری ڈاکٹر، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تم کیسے جانو گے، تم تو سوئے ہوئے تھے جب ہم تمہارا علاج کر رہے تھے۔ پورے 2 سال تک تم سوتے رہے تھے۔ تم جیسے نوجوان کو موت کے منہ میں دیکھا تو بہت دکھ ہوا تھا، اس لیے تم یاد رہ گئے تھے۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا تو میں مسکرا دیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر، آپ کی وجہ سے ہی تو مجھے یہ دوسری زندگی ملی ہے۔ میں نے بھی کھلے دل سے شکریہ ادا کیا اور یہ سچ ہی تھا، ورنہ بچوں نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ ڈاکٹر نے شایان کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ یہ میرا بیٹا ہے ڈاکٹر، شایان ناصر، میں نے بتایا۔ اچھا تو تم نے بچہ اڈاپٹ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے تو مسکرا کر کہا تھا، لیکن جانے کیوں مجھے بہت ہی عجیب لگا تھا۔ نہیں ڈاکٹر، میرے اپنے بچے ہیں، میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ میری بات پر ڈاکٹر کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور پھر جو ڈاکٹر نے بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ باپ نہیں بن سکتے؟ اس ایکسیڈنٹ میں آپ کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن یہ بہت بڑا نقصان آپ کا ہو گیا تھا کہ آپ باپ بننے سے محروم ہو گئے تھے۔ میں نے آپ کی بڑی بہن کو بتایا تھا، انہوں نے ہی آپ کے والد کو بتانے سے منع کیا تھا۔ میں جیسے آندھیوں کی زد میں آ چکا تھا۔ ڈاکٹر 100% شیور تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا تھا اور میرے 3 بچے تھے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟
کیا اینی نے مجھے دھوکہ دیا تھا؟ لیکن میں ایسا سوچتا بھی تو کام جاتا تھا، کیونکہ اینی بہت پرہیزگار تھی، لیکن سچ تو یہی تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا تھا۔ پھر بھی بچے اینی نے پیدا کیے تھے تو وہ کس کے بچے تھے؟ کس طرح میں واپس گھر پہنچا تھا صرف میں ہی جانتا تھا۔ میری ساری دنیا جیسے تباہ ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ سوچ ہی بہت اذیت ناک تھی کہ جن بچوں کو میں نے اپنا سمجھا تھا وہ میرے بچے نہیں تھے۔ میں گھر پہنچا تو شایان کو اس کے کمرے میں لٹا کر میں اینی کا ہاتھ کھینچتے اسے اپنے کمرے میں لایا تھا اور اس پر چلایا، میں تو بانجھ ہوں نا، تو پھر یہ بچے کس کے ہیں؟ مجھے بتاؤ، کس کا گناہ میرے سر ڈالا ہے تم نے؟ میں غصے سے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ میری بات پر بھی وہ سہم گئی تھی، مگر بولی کچھ بھی نہ۔ تو اس کی خاموشی کو اس کی ہاں سمجھ کر میں اسے طلاق دینے والا ہی تھا کہ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے پتا تھا آپ بانجھ ہیں، لیکن میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں نے آپ کی رپورٹس دیکھ لی تھی، لیکن میں آپ کے علاوہ کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بس آپ مجھے 3 دن کا وقت دیں، اس کے بعد آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ بس 3 دن میں سچائی آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ میں غصے اور صدمے سے پاگل ہو رہا تھا، مگر میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے 3 دن کا وقت دے دیا۔ وہ 3 دن میں نے کیسے گزارے میں ہی جانتا ہوں۔ میں بچوں سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کر سکا تھا۔ 3 دن گزرے تو میں نے اینی سے جواب مانگا۔ اس نے میرے سامنے قرآن پاک رکھ دیا۔ میرا تو کلیجہ منہ کو ہی آ گیا تھا جب اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ وہ بالکل پاک ہے اور یہ 3 بچے کسی اور کے نہیں بلکہ بچوں کے بچے تھے۔ میرا وجود ایک بار پھر آندھیوں کی زد میں آ چکا تھا۔ بچوں کے شامیر کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور جب بچوں کو پتہ چلا وہ ماں بننے والی ہے تو گھبرا گئی اور اسے یہی حل نظر آیا کہ بچہ اینی کی گود میں ڈال دیا جائے۔ اس نے اینی کو میری رپورٹس دکھائیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی اینی ماں بن گئی تھی۔ وہ مجھے مکمل انسان کی طرح دیکھنا چاہتی تھی، جسے کبھی یہ پتہ نہ چلے کہ وہ باپ نہیں بن سکتا۔ اس لیے بچوں کے کہنے پر ہی وہ اپنے شہر گئی تھی، اور بچوں بھی کسی ٹرپ کے بہانے سے گھر سے چلی گئی تھی، اور ستارہ کے پیدا ہونے کے بعد ہی لوٹی تھی۔ بچوں کی عقل اس کے بعد بھی جگہ پر نہیں آئی تھی، بلکہ شامیر کے ساتھ پھر سے مراسم بڑھا لیے تھے اور پھر سے امید سے ہو گئی تھی۔ اس بار گھر میں اماں ابا بھی نہیں تھے تو آسانی سے مجھے بے وقوف بنا کر دوسری بیٹی پیدا کر لی تھی، اور پھر شیان ہوا تو بچوں کو کچھ عقل آئی تھی۔ تب انہیں سمجھ آئی تھی کہ شامیر صرف تعلقات رکھنا چاہتا ہے، شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بچوں نے شامیر سے تعلق تو ختم کر لیا، لیکن وہ 3 بچے اینی کی گود میں ڈال دیے تھے، اس لیے بچوں ان پر مرتی تھی کیونکہ بچوں کے بچے تھے۔ بچوں نے مجھے مارنے کی کوشش کر کے میرا اتنا بڑا نقصان کیا تھا، اور بعد میں بھی خود کو بچانے کے لیے وہ اپنے گناہ میری بیوی کی گود میں ڈالتی گئی تھی۔ یہ سب سن کر تو میرے ہوش جگہ پر نہیں تھے۔ میں بچوں کو چھوڑنے والا نہیں تھا، لیکن جب وہ میرے پیروں میں گر گئی تو میں جیسے نرم پڑ گیا تھا۔ انہوں نے ساری زندگی گناہ کیے تھے، مگر وہ اپنی موجودہ شادی شدہ زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان 3 معصوموں کو دنیا کے تانوں پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اور میں بھی تو کرا کر رہ گیا تھا، کیونکہ ان 3 بچوں میں میری جان بستی تھی۔ ان پر سوال اٹھا کر میں انہیں دنیا کی نظروں میں سوال نہیں بنانا چاہتا تھا، میں ان کی زندگی نہیں خراب کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بچوں کو سینے سے لگا لیا، لیکن میں اتنا ظرف نہیں رکھتا تھا کہ بچوں کو معاف کر دیتا۔ زندگی میں میرے ساتھ انہوں نے بہت برا کیا تھا، جس کی معافی انہیں نہیں مل سکتی تھی۔ ان کا دل جب کرتا بچوں سے ملنے آتی تھی، لیکن میں ان سے نہیں ملتا تھا۔ میں انہیں معاف نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ تھا کہ ان کے بچے مجھے اپنی جان سے پیارے تھے۔ میں نے انہیں پھر سے اپنے سکے بچے سمجھ لیا تھا، اور اینی کے کندھے پر سر رکھ کر میں اکثر رو دیتا تھا۔ اینی جیسی بیوی ملنا بہت مشکل تھا، اور میں خوش نصیب تھا جسے وہ ملی تھی۔ میری ہر کمی کے باوجود وہ میرے ساتھ وفادار رہی تھی، اور اس سے بڑھ کر عورت میں اور کیا خوبی ہو سکتی ہے۔